बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही अहम खबर, अहम डेवलपमेंट हो रही है। आज की रात बहुत ही अहम है, बल्कि अहम तरीन कहना चाहिए, क्योंकि आखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आखिरी हरबे, इंतहाई हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये मैच जीतने के लिए। और ये मैच जीतने के लिए अब मैदान सजा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और कमरा अदालत नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मर्द आहन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, वो डटे हुए हैं। और वो अब तक जितनी भी उनको धमकाया गया, ऑफर्स की गई, सब के सब वो ठुकरा चुके हैं। बिल्कुल वो कहते हैं ना, जूते की नोक पे उन्होंने ठुकराई है और किसी को लिफ्ट नहीं करवाई। और शरीफ आदमी है, जेंटलमैन है, और बहुत ही सोबर है, और बहुत धीमे मिजाज के हैं, एग्रेसिव नहीं है, और कोई उनमें जुडिशल एक्टिविज्म नहीं है। किसी किस्म का वो जुडिशल एक्टिविस्ट नहीं है, बल्कि वो बहुत टू द पॉइंट, गो बाय बुक वाली बात करते हैं, और जो दस्तूर में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। ना ही वो इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह हैं, ना ही वो किसी और चीफ जस्टिस साहब की तरह हैं, ना ही वो जस्टिस अरशाद हसन बनने के लिए तैयार हैं, ना ही जस्टिस शेख रियाज बनने के लिए तैयार हैं। वो कुछ बनने के लिए तैयार नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे बाइज्जत रिटायर होना चाहते हैं। और वो अपने इस टेन्योर को वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको पाकिस्तान के अजीम तरीन मनसब पर फाइज किया, और वो एक इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान, जो कि वाहिद दुनिया की जौहरी ताकत है, उसकी अदालत के वो चीफ जस्टिस हैं, और वो जुडिशल सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के। तो उन पे आजकल बहुत दबाव डाला जा रहा है। अब तक जितने भी एफर्ट्स की जा चुकी हैं वो काबू नहीं आए। वो बिल्कुल बहुत हम्बल, और उन्होंने चाय पिला के फारग किया, सबको रुखसत किया, जो जो मिलने आया चाय पिलाई, बिस्किट खिलाए, और बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू की और उनको रुखसत किया। को टेलीफोन कॉल आई, बड़े हम्बल वे में उन्होंने सुनी, और उसको उन्होंने खुदा हाफिज कहा, और उसके बाद वो अपने काम पे लग जाते हैं। अब ये आखिरी राउंड चल रहा है, आखिरी ओवर, आखिरी बॉल यूं कहना चाहिए, क्योंकि एक और मैक्सिमम एक और विकेट गिर सकती है, और इससे ज्यादा विकेट नहीं गिरेगी। और एक विकेट गिराने की कोशिश की जाएगी आज रात, और आज रात अगर वो विकेट गिर गई तो उसके बाद उनको मजीद कहा जाएगा कि देखें जनाब, ये देखें क्या हो गया, हम यहाँ तक भी जा सकते हैं, हम इससे आगे भी जा सकते हैं, और हमारे हाथ बड़े लंबे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब से दो काम किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो काम किए, और वो सीने पर खटक रहे हैं, वो सीने पर मूंग की तरह दले जा रहे हैं। ये हो रहा है इस वक्त सिचुएशन। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि उन्हें कहा जा रहा है कि हम आपको इफ्तिखार चौधरी साहब बना देंगे, हम आपको इफ्तिखार चौधरी बना देंगे, हम आपको जस्टिस सजाद अली शाह बना देंगे, हम आपको बेतौकीर करेंगे, हम आपको बेख्तियार कर देंगे, और हमारे रास्ते में मत आए, हमारा खेल मत खराब करें। ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद की धमकियां हैं जो उनको मिल रही हैं। और 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद एक तरफ, और अकेले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक तरफ। उनके पास है आइन की ताकत। 1973 का आइन, दस्तूर हमारे लिए, सबके लिए मुकद्दस तरीन चीज है। किसी भी मुल्क के लिए उसका दस्तूर मुकद्दस किताब होती है। और कुरान मजीद के बाद अगर कोई चीज़ मुकद्दस है पाकिस्तानियों के लिए या किसी भी मुल्क के लिए, मुस्लिम मुल्क के लिए, तो उसका दस्तूर होता है। तो पाकिस्तान का दस्तूर भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब बिल्ले आहिस्ता आहिस्ता थैले से बाहर निकल रहे हैं, बिल्ली यानी बिल्ले थैले से बाहर निकल रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं, अब वो कहना शुरू हो गए कि जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास अब दो ही ऑप्शन हैं, या तो आप फुल कोर्ट बनाएं, या फिर आप रिटायर हो जाएं और इस्तीफा दे दें। अब इन्होंने सारा जो चेस बोर्ड सजाया हुआ था वो अपनी मर्जी के मुताबिक सजाया हुआ था, और उन्होंने कहा था कि ये मोहरा इधर आएगा, ये मोहरा इधर आएगा, इस मोहरे को यूं रखेंगे, इस मोहरे को फेंक देंगे, इस मोहरे को रद्दी की टोकरी में डालेंगे, इस मोहरे को मसल देंगे, और इस मोहरे को फला जगह पे डस्टबिन में डाल देंगे, और वहां पे आके कर देंगे जी। ये सारे काम किए हुए थे, और इनका फील्डिंग बड़ी सेट थी। 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद, और बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े कोई एक नाम लें, और 3-3, 4-4 नस्लों से आ रहे हैं सियासत के, ये शहजादे हैं, और सियासत के अपने आप को चैंपियन समझते हैं। लेकिन उसमें एक प्लेयर ऐसा आ गया, और एक प्लेयर वो ऐसा आ गया कि वो अपनी मर्जी मनमौजी का वो कहता है जी मेहनत करें और खेलें, और जो जीतता है उसके हाथ में जो जीतेगा, जो मेहनत करेगा वो जीत जाएगा मैच। तो ये मामला है।
الیکشن کی مطالبہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جتنا بھی چیس بورڈ سجایا گیا تھا، اب اس میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے اپنی جگہ ہوتے ہیں، انسانوں کے اپنی جگہ ہوتے ہیں. انسان عقل کل بن کے اور اقتدار اور اختیار کے نشے میں بدمست وہ اپنی کوششیں کرتا رہتا ہے کہ جناب یہ بھی سیٹ ہو گیا، یہ بھی سیٹ ہو گیا. اگلے کئی سالوں کے پتہ نہیں، اگلے پل کا پتہ نہیں ہوتا انسان کو، لیکن اگلے کئی سالوں کی وہ پلاننگ کر کے اور بلینز اور اربوں روپیہ، اربوں ڈالرز کا کھاتے کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو بہرحال لیکن ایک ایسا تھا، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو مضبوط کرنا ہے، عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور ابھی بھی یہ موجودہ عدلیہ، یہ بھی اپنا اختلاف ہو سکتا ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو، لیکن جوڈیشری کے ساتھ ڈٹ جائیں اور جوڈیشری کو اسٹرانگ کریں. اور اس وقت بھی جو بینچ کام کر رہا ہے وہ کیس سن رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، اب ان کے سو موٹو پہ اختیار پہ قدغن، اور یہ اختیار ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے کمیٹی بنانی چاہیے اور اپیل ہونا چاہیے، رائٹ آف اپیل ہونی چاہیے. تو بھائی جب جو رات 12 بجے جب سو موٹو نوٹس لیا جاتا تو بہت اچھے تھے، سب کچھ بہت اچھا تھا. تو بہرحال یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ راستے میں، سپریم کورٹ نہیں، عدلیہ راستے میں حائل ہو گئی ہے، رکاوٹ بن گئی ہے. وہ خواہ ہائی کورٹس ہیں، خواہ وہ سپریم کورٹ ہے، خواہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، سب کے سب وہ عدلیہ درمیان میں رکاوٹ ہے. اور اس کے چیف بیٹھے ہیں، نمبر 1 چیف ہیں جناب عمر عطا بندیال صاحب، وہ تو سب کے سپریم کمانڈر ہیں جوڈیشری کے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسرت ہلالی آ گئی ہیں، اور اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں. بلا تفریق آپ وہ کرتے رہتے ہیں، بلا تفریق. یہ ان کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے. کوئٹہ کے چیف جسٹس ہیں، کیونکہ ہمیں جو ریلیف مل رہا ہے پاکستان کے شہریوں کو، وہ مل رہا ہے عدلیہ سے، اور عدلیہ کی وجہ سے ہی یہ ٹھیک ہے. ایگزیکٹو کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ مس یوز کرتا ہے، اس کے پاس پولیس ہے، اس کے پاس ایف آئی ہے، اس کے پاس قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اس کے بعد تمام ادارے ہیں. وہ کسی بھی ادارے کو مس یوز کر کے حملہ کر سکتا ہے، اور وہ کرتے ہیں. لیکن اب تک آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو کہاں سے ریلیف ملا؟ جوڈیشری سے ملا. اور ان کی کابینہ کو کہاں سے ملا؟ جوڈیشری سے ملا. ڈاکٹر شہباز گل کو ریلیف کہاں ملا؟ جوڈیشری سے ملا. اعظم سوادی صاحب کو کہاں سے ملا؟ جوڈیشری سے ملا. جرنلسٹ جتنے بھی ہیں وہ زیر عتاب ہے، ان کو ریلیف کہاں ملا؟ جوڈیشری سے ملا. عماد یوسف صاحب جن پہ فرد جرم عائد کرنی تھی، بغاوت کا مقدمہ تھا، تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے کل ان کو ریلیف دیا اور روکا. تو ہر جگہ پہ تمام وہ ریلیف وہیں سے مل رہا ہے، اور وہی سارا عدلیہ نے ہی سارا کام خراب کیا ہے. ان کا بنا بنایا کھیل جو ہے وہ خراب کر دیا، اور خراب کر کے اڑا کے پھینک دیا. اب اس میں ظاہر ہے یہ ماضی میں تجربات کر چکے ہیں. پرویز مشرف صاحب افتخار چودھری صاحب کو سیک کر چکے ہیں، اور ان کو لمحے بھر میں انہوں نے فارغ کر دیا تھا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد جو ملک میں انریسٹ پیدا ہوا، وہ اپنی مثال آپ ہے. اور بالآخر ان کو بحال کرنا پڑا تھا. وہ بحال ہوئے اور باعزت طور پہ ریٹائر ہوئے. اس کے بعد سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ انہوں نے جو کیا، یہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا کیا. پھر انور ظہیر جمالی صاحب نے ٹیک اپ کیا تھا پاناما، اور اس وقت بھی یعنی کہ پہلی مثال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ کوئی بھی چیف جسٹس 2 ہفتے پہلے اپنا قلم چھوڑ دیں، 2 ہفتے پہلے اپنا قلم چھوڑ دیں کہ جی میں نے قلم چھوڑ دیا ہے، میں جوڈیشل ورک نہیں کروں گا، اب 3 ہفتے بعد میں نے ریٹائر ہو جانا ہے، خدا حافظ. اور جو پاناما پارٹ 3 کیس تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے تصور کیا جائے، یہ سنا ہی نہیں گیا، یہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ ختم کر دیا تھا. اس کے بعد پھر نئے چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے پھر اس کو ٹیک اپ کیا اور معاملہ آگے بڑھا. تو اب عطا تارڑ صاحب بھی، اب پہلے تو ٹویٹس ہوئے سوشل میڈیا پہ ٹویٹس آنا شروع ہو گئے کہ جناب استعفیٰ افتخار چیف جسٹس آف پاکستان سے. سوشل میڈیا پہ پہلے تو اپنے جو لائک مائنڈیڈ ہیں ان کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. کہہ دیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور یا پھر فل کورٹ بنا دیں. اگر فل کورٹ بھی نہیں بنانا تو پھر آپ استعفیٰ دے دیں، اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو فل کورٹ بنا دیں. یہ ان کو کہا گیا. تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ ان کو کئی دن پہلے کا کہا ہوا ہے. میں آپ کو اپنے اسی فورم پہ آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں. تو ان کو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا، کہہ دیا تھا، کیونکہ ایک خاتون نے ملاقات کی تھی ان سے، اور خاتون جو بہت بڑھ چڑھ کر بولتی ہیں، بہت زیادہ زہر اگلتی ہیں، انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اور پھر انڈائریکٹ بہت ساری، اور سب کے ساتھ انہوں نے بہت ہی ہمبل وے میں انہوں نے اپنی پیش آئے تھے. لیکن
انہوں نے اس کا رسپانس کوئی نہیں دیا اور اپنا کام جاری رکھا، اور کام اب تک جاری ہے۔ لہٰذا جی کل رات بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور میں ایک آپ کو خبر جاتے جاتے دے دوں کہ استعفیٰ انہوں نے انشاءاللہ نہیں دینا، انشاءاللہ وہ نہیں دیں گے استعفیٰ۔ ان کو سیک کرنا ہے تو سیک کر دیں، ان کو ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ کر دیں، لیکن وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، اور وہ کنٹینیو کریں گے، اور وہ فیصلہ دیں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دیں گے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی پرامن وے میں ایسا سارے مل بیٹھیں، مسلسل کہہ رہے ہیں وہ مل بیٹھ کے ایک تصفیہ کی طرف جائیں۔ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، اور وہ ایلڈر ہیں اور وہ سب سے بڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی بات اس وقت پاکستان تحریک انصاف تو مان رہی ہے، حکمران اتحاد نہیں ماننے کے لیے تھا، 14 جماعتی حکمران اتحاد نہیں مان رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ہی یہ بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ بیٹھنے کے نتیجے میں الیکشن کروانا پڑے گا۔ اب یہ الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے، بالکل الیکشن نہیں کروانا چاہتے، اور ساتھ ہی ساتھ اب دیکھیں ٹائمنگز اصل میں ہوتی ہے کہ کس وقت انہوں نے یہ لیجسلیشن کی ہے، لیجسلیشن کر لی اور اختیارات پہ قدغن لگا دی، اور اس کے بعد پھر اس کو کر دیا، ان پرسنز کو بھی ایڈ کر دیا، نواز شریف صاحب کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ترمیم بھی ڈال دی۔ اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے ایک کام کیا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہی بننا ہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ان کو چیف جسٹس بننے سے، انہوں نے بننا ہی بننا ہے۔ اپنی مقررہ تاریخ پہ وہ آٹومیٹکلی بن جائیں گے، ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے نوٹیفیکیشن کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، انہوں نے بننا ہی بننا ہے۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ خارج ہو چکا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اور اس کے خلاف جو ریفرنس وہ ختم ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک احسان کرنے کے لیے، احسان جتانے کے لیے آج ہی جناب منظوری دی گئی، اور آج ہی وزیر اعظم صاحب نے منظوری دے دی، اور آج ہی وہ ہم نے اپیل جو ہے وہ واپس لے رہے ہیں سپریم کورٹ سے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ان پہ احسان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ کس نے فائل کیا تھا، اور فروغ نسیم صاحب کس کے ساتھ اٹیچ تھے، میں کسی دن کھل کے بھی بتا دوں گا۔ تو یہ ان کے پاس فروغ نسیم صاحب نے استعفیٰ دے کے کن کے کہنے پہ استعفیٰ دیا، پھر آرگومنٹ کیے، پھر واپس آئے، یہ ساری چیزیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی پتہ ہے، اور باقی آنریبل ججز کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ جناب ریفرنس کہاں سے آیا تھا۔ ایوان صدر اور وزیر اعظم آفس جو ہے وہ ایک ڈاک خانہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو لہٰذا ان پہ ایک احسان کرنے کے لیے کہ جناب ان کو بھی متنازع، میں بتا رہا ہوں کہ آنے سے پہلے ہی ان کا کام یہ ہے، 14 جماعتی حکمران اتحاد اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کا ان کا کام یہ ہے کہ آنے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا جائے، آنے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا جائے، اور یہ کام پہلے بھی کیا گیا، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے چینج ہونا تھا اس وقت بھی کیا گیا، اور اب بھی کیا جا رہا ہے، 6 مہینے پہلے ہی یہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اور اب ان کو بھی متنازع بنا کے ان پہ بھی ٹھپا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جی، آج رات کافی امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور بھی بتا دوں جاتے جاتے کہ یہ کوئی ذہن سے نکال دیں کہ جو آڈیو ویڈیوز لیکس کا سسٹم ہے وہ انہی کے پاس ہے، حکمراں جماعت کے پاس نہیں۔ یہ ابھی بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں، اب والی چیزیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی کال جو ہے چھوٹے صوبے سے اسلام آباد آئی ہو، ایک کال، اور لمبی کال، خاص طور پہ پچھلے 72 گھنٹوں میں 2-1 کالیں آئی ہوں، اور ہو سکتا ہے کسی نے سن لی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کسی نے سنی ہے، اور اگر وہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو بہرحال جی ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔